बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दूर दराज एक पुराना हंसता बसता गांव हुआ करता था जो चारों तरफ से सरसब्ज शादाब खेतों और शानदार पहाड़ों से घिरा हुआ था। गांव को अपने खूबसूरत मनाजिर और वाफर फसलों की वजह से सदाबहार के नाम से जाना जाता था। वाफर मिकदार में गल्ला पैदा करने वाली सरजमीन जिसने गांव वालों और वहां क़याम करने वाले मुसाफिरों दोनों को यकसन तौर पर खाना खिलाया। अनाज की फरावानी की वजह से वहाँ रिहाइश पजीर लोगों के दिल भी बहुत वसी थे जो घर आए मेहमानों के दिल से खातिर तवाज़ो करते थे। गांव के लोग काफ़ी अमीर थे। गांव में अमन और खुशहाली थी। गांव की तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी और लोगों का तालीम हासिल करने के शौक़ को देखते हुए हुकूमत ने मिडिल तक स्कूल भी बनाया था, लेकिन गाँव के लोगों ने बहुत मेहनत करके गाँव में मैट्रिक तक स्कूल को ऑर्डर पास करा लिया था, जिस पर काम शुरू भी हो चुका था। इसकी बड़ी वजह यह थी कि मिडिल करने के बाद गांव के बच्चों का शहर के स्कूल काफ़ी दूर जाना पड़ता था, जिस पर अखराजात भी काफ़ी आते थे और बच्चों का सारा दिन सफ़र करते गुजर जाता था। गांव का चेयरमैन बहुत अच्छा शख्स था। वो अपने इलाके और लोगों के साथ बहुत मुखलिस था। उसके दिन रात कोशिशों और गाँव वालों की मेहनत और ताउन की वजह से जल्द गाँव को कस्बे की मंजूरी मिलने वाली थी। बहरहाल छोटा सा गांव अपने लोगों की मेहनत की वजह से दिन रात तरक्की कर रहा था, मगर सादा दिन एक से नहीं रहते। ना खुशियाँ और ना ही गम। गांव के लोगों पर भी ऐसी ही आजमाइश आने वाली थी। फिर एक रात आधी रात का वक्त था। गांव वाले अपने अपने घरों में गहरी नींद सोए हुए थे कि अचानक जमीन हिलने लगी। हौलनाक ज़लज़ला आया। घर जमीन बोस हो गए। इमारतें मट्टी का ढेर बन गईं। बड़ी तादाद में मलबे तले आकर लोग जान की बाजी हार गए। जो घर बच गए थे वो भी खासी टूट फूट का शिकार हो गए थे। कभी हंसी और खुशी से भरा हुआ शहर अब मलबे और मायूसी में तब्दील हो चुका था। तबाहकुन ज़लज़ले ने अपने पीछे तबाही और दर्द दिल की एक पगडंडी छोड़कर गैर मुतज़लज़ल बाशिंदों पर अपना कहर नासिल किया था। इमारतें टूटी फूटी सड़कों पर पड़ी थीं और लोगों के पास उनकी ज़िंदगी के बाक़यात के अलावा और कुछ नहीं बचा था। तबाही से मुतासर होने वाले अनगिनत मुतासरीन में से बच्चों ने सहने का खामियाजा उठाया। उनकी मासूमियत ने उनके ख्वाबों को चकनाचूर कर दिया और वो नादानिस्ता हालात का शिकार हो गए। ख़ानदानों के टूट फूट और घरों के खंडरात के साथ बहुत सारे लोग ज़लज़ले के बेरहम क़ुव्वत से यतीम हो गए। आफत के बाद हंगामी खिदमात की इमदादी तंजीमों और रज़ाकारों ने शहर में जोक पर जोक जिंदा बच जाने वालों के लिए मदद का हाथ बढ़ाया। इनमें समाजी कारकुनों की एक सरशार टीम भी थी जिसकी सरबराही सारा कर रही थी। एक हमदर्द नौजवान लड़की जिसका दिल इन छोटी रूहों यानी कि बच्चों के लिए दर्दमंद था, जो इस साने के बाद यतीम और लावारिस हो चुके थे, जिनके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं था, जो अपने वालिदैन और अपने प्यारों की जुदाई का गम अपने नन्हे कांधों पर लादे इधर से उधर देख रहे थे। हर कोई अपने गम में मुब्तला था। कोई किसी का क्या सहारा बनता। समाजी कारकुनों और मदद के लिए आई सरकारी टीमों ने मर जाने वालों के जनाजे और कफन दफन का इंतज़ाम किया। मलबे तले दबे हुए लोगों को बाहर निकाला। जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया गया। बड़े बड़े टेंट लगाए गए। बच्चों और लोगों के खाने पीने का इंतज़ाम किया गया। चंद दिन के सोग के बाद लोगों ने अपनी मदद आप के तहत अपनी बहाली पर काम करना शुरू कर दिया। मिट्टी से अपने मकानात की तामीर शुरू कर दी। एक दूसरे को हौसला देते लोग दोबारा अपनी बहाली में लग गए। सारा ने यतीम बच्चों के लिए महफूज जगह कायम करने की फौरी ज़रूरत को समझा, जहाँ वो ज़रूरी देखभाल के साथ मोहब्बत और तवज्जो हासिल कर सकें, क्योंकि मासूम बच्चे एक बहुत बड़े सानहे से गुजर कर आए थे तो वो अपने प्यारों को खो चुके थे। कई कमज़ोर आसाब के बच्चे जहनी तौर पर शदीद डिप्रेशन में चले गए थे, जिन्हें शहर के ट्रॉमा सेंटर में दाखिल करा दिया गया। सारा और उसकी रज़ाकार टीम के तावन से यतीम बच्चों के लिए आर्जी पनागाहें कायम की गईं, जहाँ बच्चों की देखभाल और खाने पीने का इंतज़ाम किया गया। सारा शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी। उसने गांव में एक बहुत बड़े घर की तामीर शुरू कराई, जहाँ यतीम बच्चे सुकून से रह सकें और उनकी मुकम्मल कफालत की जा सके। दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में बदल गए। पनागाहें घरों में तब्दील हो गई थीं। मायूस, हारे और दिल शिकस्ता बच्चे ठीक होने लगे थे। सारा और उसकी टीम ने बच्चों को एक बार फिर उम्मीद और खुशी दरियाफ्त करने का मौका फराहम करने के लिए बेहतरीन परवरिश का माहौल बनाने में अपना दिन रात एक कर दिया था। इन आरसी घरों में बच्चों ने एक दूसरे से सुकून पाया, गो कि उनके सहारे ज़लज़ले की हौलनाकियों ने छीन लिए थे, लेकिन यतीम बच्चे एक दूसरे का सहारा बन गए। एक दूसरे की मौजूदगी में उन्होंने एक नए ख़ानदान की तश्कील दी, जबकि उनके बीच खूनी रिश्ता नहीं था, लेकिन बच्चों ने एक दूसरे का हाथ थामा, एक दूसरे का हौसला बने। ये बच्चे जिनकी ज़िंदगी ज़लज़ले की वजह से मुतासर हुई थी, अपने नए इत्तेहाद में
طاقت تلاش کرتے ہوئے ایک دوسرے پر بھروسہ کرنا سیکھا، جبکہ چیلنجز بے پناہ تھے۔ جبکہ سارہ ایک جیدار لڑکی تھی، سارہ نے عزم کیا کہ وہ یتیموں کے خوابوں کو کم نہیں ہونے دے گی۔ اس نے پناہ گاہوں کے اندر تعلیمی پروگرام بنانے کے لیے امدادی عطیات اور وسائل کی تلاش کے لیے کام کرنا شروع کر دیا۔ اساتذہ اور رضاکاروں کی مدد سے بچوں کو ایک بار پھر تعلیم تک رسائی حاصل کی جا سکے، جس سے وہ اپنے بکھرے ہوئے خوابوں کو دوبارہ بنانے اور ایک روشن مستقبل کی طرف قدم اٹھانے میں کامیاب ہو سکیں۔ زندگی بھی ہر گزرتے دن ایک نیا سرپرائز دیتی ہے۔ زلزلے کی ہولناکیوں سے شروع ہونے والے امتحانات ختم نہیں ہوئے کہ بچوں نے ابھی جدوجہد کا ایک لمبا سفر کرنا تھا۔ ایک اور سانحہ جو بچوں کے دل پر گزرا وہ یہ تھا کہ سارہ کا ایک کار حادثے میں انتقال ہو گیا۔ تقریباً 20 کے قریب یتیم بچے اس گھر میں موجود تھے جن کی تعلیم اور دیکھ بھال کا ذمہ سارہ نے لیا تھا۔ باقی بچے جن کے کوئی نہ کوئی رشتہ دار اس حادثے میں بچ گیا تھا وہ اپنے جگر گوشوں اور اپنے پیاروں کی نشانی کو اپنے ساتھ لے جا چکے تھے۔ یہ 20 بچے ایسے تھے جن کا اس حادثے میں کوئی نہیں بچا تھا۔ امیر گاؤں کے باسی اب خود غریب ہو چکے تھے۔ وہ یتیم بچوں کی پرورش کا ذمہ لینے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ بچے ایک بار پھر اسی موڑ پر کھڑے تھے جہاں سے انہوں نے دوبارہ اپنی زندگی شروع کی تھی۔ تن تنہا اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کھانے کا ایک لقمہ بھی تلاش کرنے کے لیے جد و جہد کر رہے تھے۔ ان کی اداس آنکھوں اور ان کی مایوسی کو دیکھ کر رونے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ دیہاتی اگرچہ ہمدردانہ طور پر بچوں کی تھوڑی بہت مدد کر دیا کرتے تھے، چونکہ وہ خود وسائل کی کمی کا شکار تھے، اسی لیے اس سے زیادہ اور وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ ایک دن طوفانی بارش شروع ہو گئی۔ کئی گھنٹوں کی مسلسل بارش کے بعد بھی بارش رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ بچے بھوکے پیاسے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ بارش رکنے کا انتظار کر رہے تھے کہ بارش رکے، باہر جائیں تو کھانے کا بندوبست کریں، مگر بارش نہ رکی۔ رات ہو گئی، بارش ہلکی ہو جاتی مگر مکمل نہ رکتی۔ بچے بھوکے پیاسے اسی طرح سو گئے۔ یہ گھر، یہاں کا بستر، یہ بھی سارہ کی مرہون منت تھا۔ وہ ان بچوں کی محسن تھی مگر بہت کم زندگی لے کر اس دنیا میں آئی تھی۔ جب سویرے تھوڑی دیر کے لیے بارش تھم گئی، بچوں کے گروپ میں سب سے بڑا بچہ جس کا نام تیمور تھا بہت بہادر اور جیدار بچہ تھا۔ اس نے 2 اپنے ہم عمر بچوں کو ساتھ لیا اور قریب کے جنگل میں جانے کا فیصلہ کیا، جبکہ باقی بچوں کو سختی سے تاکید کی کہ کوئی بچہ بھی گھر سے باہر نہ نکلے کیونکہ موسم متواتر بہت خراب تھا۔ تیمور اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جنگل کی طرف روانہ ہو گیا کیونکہ 20 بچے تھے اور سب کے لیے کھانے کا انتظام کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ تیمور نے ایک چھوٹی تھیلی میں ضروری سامان رکھا اور عزم کے ساتھ مسلح اپنے دوستوں کے ہمراہ جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ جنگل گاؤں سے کچھ فاصلے پر تھا۔ بچے آج سے پہلے اس جنگل میں کبھی نہیں آئے تھے۔ خوفزدہ بھی تھے لیکن بھوک کی شدت کسی بھی خوف سے زیادہ خوفناک تھی۔ تیمور کے 2 ساتھی ارشد اور انعام وہ بھی بہادر تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھایا اور جنگل کے اندر داخل ہو گئے۔ جیسے وہ جنگل کی گہرائی میں چلے گئے تو ایک بھاری دھند نے انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ انہیں دھندلا نظر آنے لگا جس کی وجہ سے ان کے لیے سفر کرنا اب مشکل ہو گیا تھا۔ اچانک ان کے ارد گرد عجیب و غریب سائے پھیلنے لگے۔ سائے سے عجیب آوازیں گونج رہی تھیں اور درخت تیزی سے ہلتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ ارشد نے سرگوشی کی کہ یہ سب کیا ہے؟ ہم تو یہاں صرف خوراک کی تلاش میں آئے تھے لیکن اس جنگل کی تو اپنی الگ ہی کہانی ہے۔ اچانک ایک دھیمی آواز نے تینوں دوستوں کو چونکا دیا۔ انہوں نے کانپتے وجود کے ساتھ آہستہ سے مڑ کر دیکھا۔ چمکتی ہوئی آنکھوں کا ایک جوڑا گھنی جھاڑی کے پیچھے سے انہیں گھور رہا تھا۔ اسی اثنا میں زور سے بجلی چمکی اور بادلوں نے گرجتے ہوئے گھنے جنگل کے ماحول کو مزید خوفناک کر دیا۔ بچوں کو شدت سے احساس ہوا کہ وہ خطرے سے دوچار ہیں۔ انہوں نے پلٹ کر دوبارہ 2 انجان آنکھوں کی طرف دیکھا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر اس جانے بھاگنے کی آوازیں آئیں۔ تیمور نے دوستوں کو پکارا، ہمت کرو دوستو۔ تینوں دوست اس جانب دوڑ پڑے لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ یا تو وہاں کوئی جنگلی جانور تھا جو چھپ چکا تھا اور وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ گھبراہٹ میں تیمور ٹھوکر کھا کر گرا اور اسی لمحے انہیں دور ایک مندر نظر آیا۔ تینوں دوست حیرت سے اس مندر کو دیکھنے لگے۔ گھنے جنگل کے اندر چھپا ہوا ایک خستہ حال سا مندر بتاتا تھا کہ وہ ایک قدیم مندر ہے جس کی عمارت سال ہر سال سے خالی اور ویران پڑی ہے۔ اسی اثنا میں انہیں اپنے پیچھے سے کالے پینتھر کی آواز سنائی دی۔ تیمور چلایا، دوستو بھاگو! یہاں سے تینوں دوست مندر کی طرف بھاگ پڑے اور بلیک پینتھر ان کے پیچھے تھا۔ تینوں دوستوں نے بڑی ہمت کی اور وہ بھاگتے ہوئے مندر کے پاس پہنچے۔ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئے اور دروازہ بند کر دیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی بلیک پینتھر چلا گیا۔ تینوں دوستوں نے پناہ گاہ کے لیے اللہ کا شکر ادا کیا اور سکون کا سانس لیا۔ انعام ہانپتے ہوئے بولا کہ یار ہم لوگ اس جنگل میں پھنس گئے ہیں۔ بادلوں کی گرج چمک دیکھو، طوفان آنے والا ہے، باہر بلیک پینتھر گھوم رہا ہے، ہم باہر بھی نہیں جا سکتے اور
वहाँ गांव में हमारे साथी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। तैमूर ने अपना सांस बहाल करते हुए कहा कि परेशान मत हो इनाम, हम यहाँ से ज़रूर निकल जाएंगे, हौसला रखो। वो तीनों नीचे बैठकर सुस्ताने लगे, ताहम उनकी राहत कलील मुद्दती थी, क्योंकि उन्हें आहिस्ता आहिस्ता एहसास हुआ कि मंदिर कोई पनाहगाह नहीं। खौफनाक खामोशी के साथ हवा भारी हो गई और दीवारें परेशान कुन सरगोशियाँ करने लगीं। साए एक खौफनाक तवानाई के साथ रक्स कर रहे थे। अरशद ने कहा कि दोस्तों जल्दी उठो, यहाँ से बाहर निकलते हैं। हमें ज़्यादा ख़तरा मंदिर के अंदर है। मंदिर की दीवारों से आवाज़ें आ रही थी, रक्स की आवाज़ें। आहिस्ता आहिस्ता ये आवाज़ें तेज़ होती चली गईं, जैसे यहाँ कोई महफिल लगी हो। अरशद चिल्लाया, दोस्तों बाहर निकलो, इससे पहले कि हम किसी बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाएं। तैमूर का दिल धड़क उठा। उसने फ़ौरन मंदिर का दरवाज़ा खोला। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। बोला, दोस्तों हिम्मत करो, हम बारिश में ही वापस निकलेंगे। हमें यहाँ रुकना नहीं है, ना मुड़कर देखना है। सबने एक ज़बान होकर कहा, निकलो यहाँ से। वो मंदिर से बाहर निकले। ब्लैक पैंथर कहीं नज़र नहीं आ रहा था। बच्चों ने दौड़ लगाई और तेज़ी से जंगल से बाहर की तरफ भागने लगे। भागते भागते वो जंगल से बाहर आ गए, लेकिन तीनों दोस्त बारिश में मुकम्मल तौर पर भीग चुके थे। जंगल के बाहर वो दरख्त के नीचे थोड़ी देर के लिए रुके कि शायद बारिश रुक जाए, लेकिन बारिश थी कि थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। जैसे तैसे तीनों बच्चे घर पहुंचे। दुख इस बात का था कि खाली हाथ पहुंचे थे। कपड़े चेंज किए और अपने अपने बिस्तरों में घुस गए। काफ़ी देर भीगे रहने के बाद तीनों को बुखार हो गया था। तैमूर तो हल्का बुखार हुआ था, जबकि अरशद और इनाम को तेज़ बुखार हो गया। थोड़ी देर के लिए बारिश रुकी तो एक बच्चा गांव से हकीम को बुला लाया। उसने तीनों बच्चों को दवाई दी और चंद दिन मुकम्मल आराम का कहकर चला गया। तैमूर और उसके साथी जो जंगल में गए थे बीमार हो चुके थे। इधर बच्चों का भूख से बुरा हाल था। ज़लज़ले की तबाहकारियों को भी ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था, इसीलिए गांव वाले अभी तक खुद अपनी बहाली में लगे हुए थे। बच्चों को किसी के घर सवाली बनकर जाते हुए भी शर्म आ रही थी। 3 दिन गुजर गए। भूख के मारे सब बच्चों की हालत बहुत बुरी थी। अरशद और इनाम को बुखार तेज़ होने की वजह से उनकी हालत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, जबकि तैमूर को हल्का बुखार हुआ था और अब वो काफ़ी बेहतर था। सर्दियों की आमद थी। कई दिन की मुसलसल बारिश की वजह से मौसम यकदम तब्दील हो गया। तैमूर घर से निकला और अकेला ही पैदल जंगल की तरफ दोबारा चल पड़ा। वो अपने लिए और अपने साथियों के लिए कुछ करने के लिए पुरज़्म था और इन पर गुजरने वाले हालात से दुखी भी था। 3 दिन की मुसलसल बारिश के बाद कुछ मौसम खुला था। आंखों में उम्मीद और आंसू लिए वो जंगल की तरफ अकेला ही चला जा रहा था। जब से ज़लज़ले ने खूबसूरत गांव को तबाह किया था, तब से गांव भी पुरस्रार खामोशी छाई रहती थी। लोग एक साथ होते हुए भी एक साथ नहीं होते थे। कहने के लिए तो लफ्ज़ ना होते, हौसला देने के लिए हौसला ना होता। हर घर ज़लज़ला मुतासरीन में शामिल था। वो किसी के लिए क्या करते। सारा के भी दुनिया से जाने के बाद उसकी टीम के चंद रज़ाकार बच्चों की देखभाल के लिए आए थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने भी आना छोड़ दिया। हुकूमती सतह पर भी कुछ ख़ास इक़दाम नहीं किए गए। ऐसे में वो बच्चे जिनके ख़ानदान उनसे जुदा हो गए थे, सबसे ज़्यादा मुश्किल उन्हीं बच्चों के सामने खड़ी थी। तैमूर यही कोई 14 साल का होगा। उसने इरादा किया कि अगर वो अपने दोस्तों और ख़ुद के लिए कुछ कर नहीं सका तो वो दोस्तों को लेकर शहर चला जाएगा। चाहे फिर मजदूरी ही करनी पड़े, वो करेंगे, क्योंकि वो यहाँ बैठकर मन्नो सलवा उतरने का इंतज़ार तो नहीं कर सकते। कुछ बच्चे बहुत छोटे थे, जैसे कि 2 बच्चे 5 साल और 2 बच्चे 7 साल के थे। ये बच्चे मजदूरी भी नहीं कर सकते थे, लेकिन तैमूर ने इन बच्चों को भी खुद मेहनत करके संभालने का इरादा किया। छोटी सी उम्र में बड़े बड़े इरादे और फैसले करने वाला तैमूर हर मुश्किल के लिए खुद को तैयार कर रहा था। सोचों में गुम चलते चलते वो जंगल के करीब पहुंचा। जंगल के अंदर जाते हुए दिल खौफज़दा था, क्योंकि उसके दोस्तों ने जंगल में सिर्फ जंगली जानवरों का सामना नहीं किया था, बल्कि उन्होंने कदीम मंदिर में माफूकुल फितरत अनासरों को भी महसूस किया था, जिनसे ये साफ पता चलता था कि खामोश नज़र आने वाला घना जंगल अपने अंदर बहुत कुछ छुपाए हुए था। कुछ तल्ख हकीकतें थीं और शायद कुछ बड़े राज। वो अपने इर्द गिर्द कुछ तलाश करने लगा। अचानक उसकी नज़र दूर गिरे एक बहुत बड़े और मजबूत छड़ी पर पड़ी। उसने अपनी हिफाजत की गर्ज से वो छड़ी उठा ली। इससे पहले कोई जंगल में दाखिल होता, अचानक उसके सामने एक बहुत बड़ा देवनुमा शख्स नमदार हुआ। तैमूर इसकी अचानक आमद पर डर सा गया। देवनुमा शख्स बोला, तुम कहाँ जा रहे हो? तैमूर ने छड़ी सीधी की और पूछा, कौन हो तुम? देवनुमा शख्स ने कहा, ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए। मेरे जंगल में तुम हर वक्त क्यों चले आते हो? तैमूर ने डरते डरते कहा कि ये जंगल तुम्हारा नहीं है, ये जंगल किसी की भी मलकियत नहीं है, ये सरकारी जंगल है। देवनुमा शख्स ने कहका लगाया और बोला, ये जंगल हमारा है, हमारे कई खानदान यहाँ आबाद हैं, तुम यहाँ क्या लेने आए हो?
ایک بار تو تیمور اس دیونما شخص سے خوف کے مارے کانپ گیا تھا۔ ہم خوف محسوس کرنے کے بجائے اس نے ایک ناقابل فہم احساس کو محسوس کیا اور اپنی ساری کہانی ایک ہی سانس میں اس دیو کو سنا ڈالی۔ اور یہ وہ جنگل میں خوراک کی تلاش میں آنا چاہتا ہے کہ شاید پھلوں کے درخت مل جائیں، شکار کے لیے حلال جانور مل جائے۔ اس کے تمام ساتھی بھوکے تھے۔ دیونما شخص بڑے نماک سے اس کی ساری کہانی سنتا رہا۔ چند لمحے سوچنے کے بعد بولا، ہم دونوں ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں۔ تیمور نے حیرت سے کہا، تمہیں کیسی مدد کی ضرورت ہے؟ دیونما شخص نے کہا، میں تمہاری مدد کروں گا، میرے ساتھ آ۔ وہ تیمور کو لے کر جنگل کے اندر چل پڑا۔ دونوں کے بیچ مکمل خاموشی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک مقام پر رکے۔ وہاں گھاس پھوس اور کنڈوں سے بنی ایک جھونپڑی تھی۔ دیونما شخص بولا، تم یہیں رکو، میں تھوڑی دیر میں واپس آیا۔ یہ کہہ کر دیو جھونپڑی کے اندر چلا گیا۔ چند لمحوں بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی جو کپڑے سے ڈھکی ہوئی تھی۔ اس نے ٹرے سے کپڑا ہٹایا تو ٹرے میں گرم روٹیاں تھیں جن سے بہت اچھی خوشبو آ رہی تھی۔ روٹیوں کو دیکھتے ہی تیمور کی بھوک چمک اٹھی۔ دیوما شخص نے کہا کہ ٹرے کو واپس ڈھانپ دیا اور ٹرے تیمور کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا کہ یہ لے جاؤ، یہ کافی ساری روٹیاں ہیں، میرا خیال ہے کہ تمہارے ساتھیوں کے لیے یہ روٹیاں کافی ہوں گی۔ تیمور نے جلدی سے ٹرے لے لی اور بولا، یہ آپ کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہوگا۔ دیونما شخص نے کہا، دنیا کی تمام مخلوقات محض ایک دوسرے کی مدد کے لیے بھیجے گئے ہیں، اسے کھاؤ، مجھے یقین ہے کہ تمہیں بڑی خوش قسمتی سے نوازا جائے گا۔ تیمور نے ٹرے پکڑی۔ اس کا کئی بار شکریہ ادا کرنے کے بعد تیز تیز قدم اٹھاتا گھر کی طرف چل پڑا۔ بھوکے اور متجسس تیمور نے گھر جاتے ہوئے احتیاط سے روٹی کا ایک لقمہ کھا لیا۔ جیسے ہی اس نے ایک لقمہ کھایا، اس نے اپنی رگوں میں توانائی کی ایک عجیب سی لہر محسوس کی۔ روٹی بے حد لذیذ تھی۔ اتنی لذیذ روٹی اس نے آج سے پہلے کبھی نہیں کھائی تھی۔ وہ تقریباً بھاگتا ہوا گھر پہنچا۔ اس کے ساتھی اس کی راہ دیکھ رہے تھے، کچھ تو اچانک اس کے غائب ہو جانے کی وجہ سے پریشان تھے۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی تیمور چلایا، میرے پیارے دوستو، دیکھو میں روٹی لے کر آیا ہوں، آ جاؤ سب لوگ روٹی کھا لو۔ بھوک سے نڈال بچے بھاگتے ہوئے تیمور کے پاس پہنچے۔ سب نے پیٹ بھر کر روٹی کھائی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ روٹی اتنی لذیذ اور نرم تھی کہ بچوں کو اس کے ساتھ کسی اور چیز یا سالن کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی۔ اس دن کے بعد روزانہ بچوں کے لیے گھر پر روٹی پہنچ جاتی۔ روٹی کون پہنچانے آتا اس کا علم کسی کو نہیں تھا، بس گھر کے دروازے پر دستک ہوتی۔ جب بچے دروازہ کھولتے تو دروازے کے پاس ٹرے میں روٹی پڑی ہوتی۔ بچوں نے روٹیاں کھانی شروع کی تو ان کے ساتھ ہی ناقابل یقین واقعات کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ روزانہ روٹی کھانے والے بچے تیزی سے بڑے ہونے لگے۔ یہی نہیں، ان کے اندر جسمانی طاقت بڑھنے لگی۔ خاص طور پر تیمور کی غیر معمولی صلاحیتوں میں اضافہ ہونے لگا۔ وہ ہر کام تیز تیز کرنے لگا۔ وہ زیادہ تیز دوڑ سکتا تھا، فوراً یہاں سے وہاں پہنچ جاتا۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بڑھ گئی، مسائل کا فوری حل تلاش کر لیتا۔ سب سے حیران کن یہ تھا کہ ہوا میں اڑتے چرند پرند اور جانوروں کی زبان بھی سمجھنے لگ گیا تھا۔ تیمور کو اپنے اندر تیزی سے پیدا ہوتی یہ تبدیلی پریشان کر رہی تھی۔ وہ دوسرے بچوں میں بھی واضح فرق محسوس کر سکتا تھا، لیکن وہ خود جس تبدیلی سے گزر رہا تھا وہ بیان کرنے سے قاصر تھا۔ تیمور نے اپنی صلاحیتوں کے ذریعے گاؤں والوں کی مدد کرنے کی ٹھانی۔ وہ گاؤں میں نکل جاتا اور جسے جس طرح کی مدد کی ضرورت ہوتی ان کی مدد کر دیتا، لوگوں کو ان کے مسائل کے بہتر حل تلاش کر کے دیتا۔ آہستہ آہستہ غیر معمولی یتیم تیمور کا پورے گاؤں میں چرچا ہونے لگا کہ وہ کس حد تک ایک ننھا مقامی ہیرو بن گیا۔ تاہم جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تیمور اپنی اس تبدیلی سے فکر مند نظر آنے لگا۔ ایک شام سورج غروب ہو جانے کے بعد ایک عقل مند بوڑھی عورت اپنے چہرے پر شدید مایوسی اور دکھ لیے گھر کے اندر چلی آئی۔ تیمور نے بوڑھی عورت کو دیکھا تو اس کی طرف بھاگا اور بولا، بوڑھی اماں، کون ہو تم اور اندر کیوں چلی آ رہی ہو؟ بوڑھی عورت وہیں گیٹ کے پاس زمین پر بیٹھ کر بولی، بھوک لگی ہے بیٹا، کھانا مل جائے گا؟ بچے اتنے طاقتور ہو گئے تھے جو خود بھی محنت مزدوری کرنے لگے تھے اور اجنبی دیونما شخص کی طرف سے باقاعدگی سے ان کے لیے روٹیاں آ رہی تھیں، لہٰذا روٹیوں کی فکر نہیں تھی۔ تیمور نے کہا، جی میں لاتا ہوں۔ 2 روٹیاں بچی ہوئی تھیں۔ اس نے وہ روٹیاں بوڑھی عورت کے سامنے رکھی اور بولا کہ ہمارے پاس یہی روٹی ہے جو ہم کھاتے ہیں، لیکن یہ بہت مزیدار ہے، آپ کو کسی سالن کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بوڑھی عورت نے کہا، بغور روٹی کی طرف دیکھا اور بولی، جنات جنہیں عارضی اختیارات دینا چاہتے ہیں انہیں اپنی جادوئی روٹی کھانے کے لیے دیتے ہیں، لیکن ہمیشہ باطل مقاصد کے ساتھ۔ تم جنات کے کن مقاصد میں ان کی مدد کر رہے ہو؟ جنات کا لفظ سن کر تیمور ہکا بکا رہ گیا۔ بولا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، یہ روٹی کسی جن نے نہیں تھی، ہمارے تو ایک انسان نے مدد کی ہے۔ بوڑھی عورت نے سامنے رکھی پلیٹ کو آگے کی طرف دھکیلا
اور بولی، بیوقوف لڑکے، یہ جنات کی روٹی ہے، جاؤ جا کر اس سے پوچھ لو، اگر میری بات پر یقین نہیں تو۔ یہ کہہ کر بوڑھی کھڑی ہو گئی اور بنا کچھ کہے باہر نکل گئی۔ پیچھے انعام کھڑا تھا۔ بوڑھی کے جانے کے بعد اس نے تیمور کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا، تیمور میری مان تو مجھے اس بڑھیا کی بات معقول لگتی ہے۔ کون کسی کی اتنی مدد کرتا ہے، وہ بھی اتنے سارے دن ہمیں یہ روٹیاں کھاتے ہوئے ہو گئے ہیں، 3 مہینے گزر چکے ہیں، اور اس عرصے میں ہمارے اندر کتنی غیر معمولی تبدیلیاں آئی ہیں۔ کیا یہ محض صرف اتفاق ہے، یہ کوئی راز ہے یا اتفاق؟ ہمیں اس سے پردہ اٹھانا پڑے گا۔ تیمور خاموشی سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ دونوں دوست یہ معمہ حل کرنے کے لیے جنگل کی طرف چل پڑے۔ اس سے پہلے کہ وہ کسی مصیبت میں پھنس جائیں، جنگل سے کچھ دور ہی تھے کہ راستے میں ہی تیمور کا سامنا دیو نما شخص سے ہو گیا۔ تیمور نے اس سے پہلا سوال کیا کہ کون ہو تم؟ پہلے تو وہ چند لمحوں کے لیے خاموش رہا اور پھر بولا کہ میں ایک جن ہوں۔ یہ سنتے ہی دونوں دوستوں کے اوزان خطا ہو گئے۔ تیمور کو بڑھیا کی ہر بات سچ لگنے لگی۔ تیمور بولا کہ میں تم سے ڈرتا نہیں ہوں، مجھے جواب چاہیے کہ بڑھیا نے جو کچھ مجھے بتایا ہے کیا وہ درست ہے؟ جن نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ دھوکہ دہی کے احساس سے مغلوب ہو کر تیمور بولا، تم واقعی چاہتے کیا ہو؟ ایک بھیانک مسکراہٹ کے ساتھ دیو نے اپنی شیطانی منصوبے کا انکشاف کیا۔ اس نے تیمور کو جو روٹیاں دی تھیں وہ کوئی عام روٹیاں نہیں بلکہ وہ جادوئی روٹیاں تھیں، جن کا مقصد انسانوں کے اندر اپنی طاقت منتقل کرنا اور انہیں جنات کے اختیارات دینا ہے تاکہ انہیں اپنا غلام بنایا جا سکے۔ اور بچے چونکہ ابھی بہت معصوم ہوتے ہیں، انہیں کسی بھی طرح ڈالنا آسان ہوتا ہے، لہٰذا جب جن نے تیمور کو مصیبت میں مبتلا دیکھا تو اسے یہ کرنا آسان لگا۔ اسے اپنے ایک زمانے کے طاقتور قد کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے طاقتوں کی ضرورت تھی۔ تیمور کی غیر معمولی صلاحیتیں جن کے لیے اس کی توانائی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ تیمور اور اس کے ساتھیوں کے ذریعے جس نے دوسرے بچوں کو بھی اپنا غلام بنا رکھا تھا، مقصد ایک ہی تھا، طاقت حاصل کرنا۔ غصے اور غم دونوں سے بھرے تیمور کو حقیقت کا علم ہوا، جس نے اپنے مذموم مقاصد کے حصول کے لیے اس کی معصومیت اور مایوسی کو استعمال کیا تھا۔ تیمور اور اس کے ساتھیوں نے خوش قسمتی اور خوشیوں سے بھری زندگی کا خواب دیکھا تھا، جو ایک شراب سے زیادہ اور کچھ نہیں تھا۔ ڈگمگاتے ہوئے قدموں کے ساتھ پیچھے ہٹا، انعام نے اسے سنبھالا اور ساتھ دیا۔ انعام نے جن کو للکارا، اگر ہم تمہارا حکم نہ مانیں تو؟ جن نے مسکراتے ہوئے کہا، بیوقوف لڑکے، جو روٹیاں تم لوگ کھا چکے ہو، ہماری روحیں میرے تابع ہو چکی ہیں اور انہیں استعمال کرنے کے لیے میں مناسب وقت کا انتظار کر رہا ہوں۔ تم مجھ سے دور نہیں بھاگ سکتے، چاہو تو آزما لو۔ جن نے بہانہ کہکا لگایا۔ تیمور اور انعام وہاں سے دوڑ پڑے۔ گھر کے قریب پہنچتے ہی تیمور ہانپتا ہوا زمین پر بیٹھ گیا، رونے لگا۔ انعام بھی اس کے پاس بیٹھ گیا اور اسے چپ کرانے لگا۔ تیمور روتے ہوئے بولا، انعام مجھے معاف کر دو، مجھے علم نہیں تھا کہ ہم کیسی روٹی کھا رہے ہیں، میں تو صرف اپنے دوستوں کی مدد کرنا چاہتا تھا، میری نیت بری نہیں تھی، میں انہیں بھوک سے بلبلاتے اور مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ انعام نے تیمور کو گلے لگا لیا اور اسے حوصلہ دینے لگا۔ تیمور رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ ہماری آزمائشیں کب ختم ہوں گی؟ میرے دوست، میں تھک چکا ہوں، ہمارا کوئی مستقبل نہیں رہا، ہمارے پاس گھر نہیں، تعلیم نہیں، ہم اپنے پیاروں کو کھو چکے ہیں، اب کیا ہم زمین میں فساد پھیلانے والوں میں شمار ہوں گے؟ انعام نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا کہ شر تب پھیلتا ہے جب اسے پھیلایا جائے۔ میرے ذہن میں ایک ترکیب ہے، جن کی دی ہوئی طاقت کو ہم اسی کے خلاف استعمال کریں تو ہم جیت سکتے ہیں۔ تیمور نے حیرت سے کہا، مگر یہ کیسے ہوگا؟ انعام بولا، بس یہی تو سوچنا ہے کہ یہ کیسے ہوگا۔ جن ایک ہے اور ہم 20، سب کے اندر جادوئی دنیا کی طاقتیں ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ اگر ہم کوشش کریں تو ہم اسے شکست دے سکتے ہیں۔ تم اٹھو، ہم اندر چلتے ہیں اور کوئی راستہ تلاش کرتے ہیں۔ جنات کے کنٹرول سے آزاد ہونے کا عزم لے کر تیمور اور انعام نے فتنوں کا مقابلہ کرنے کی ہمت کی۔ دونوں دوست جن سے مقابلہ کرنے کا، اس کے چنگل سے نکلنے کا اور آزاد ہونے کے لیے راستہ تلاش کرنے لگے، جن کی دی ہوئی طاقت کو اسی کے خلاف استعمال کرنے لگے۔ وہ دونوں اسی سوچ بچار میں گم تھے۔ تیمور اس وقت پورے گاؤں میں اپنی ذہانت اور تیز سوچ کے لیے مشہور تھا۔ وہ لوگوں کو مسائل کے حل نکال کر دیتا تھا۔ اسے مشکل پہیلیوں کو کھولنے کی مہارت تھی اور اس کے دانشمندانہ مشوروں کو جوان اور بوڑھے دونوں ہی مانتے تھے، تو اس مشکل کا حل کیسے نہیں نکال سکتا تھا؟ انعام نے اس کا حوصلہ بڑھایا اور تیمور کو قائل کر لیا۔ بہت سوچ بچار کے بعد دونوں نے ایک منصوبہ بنایا۔ انعام اور تیمور جنگل میں داخل ہوئے۔ تیمور جیسے جن کی جھونپڑی کی طرف جانے والا راستہ یاد آیا تھا اور وہ جھونپڑی کے پاس پہنچے
اور بڑی احتیاط کے ساتھ جھونپڑی کے اندر داخل ہوئے۔ جھونپڑی کے اندر جن بیٹھے بیٹھے سو رہا تھا۔ دونوں دوستوں کے اندر داخل ہوتے ہی جاگ گیا اور انہیں مسکرا کر دیکھتے ہوئے بولا، تم جیسے ہوشیار لڑکوں کو میرے گھر ہی آنا چاہیے تھا۔ معافی مانگنے آئے ہو نا؟ کیا تم دونوں اپنے نئے مشن کے لیے تیار ہو؟ انعام نے جن کی خوفناک موجودگی سے بے نیاز ہو کر آہستگی سے جواب دیا، سلام ہے جنوں کے طاقتور شہنشاہ۔ اپنی تعریف سن کر جن مسکراتا ہوا فخر سے کھڑا ہو گیا۔ انعام نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، میں نے آپ کی بے پناہ طاقتوں کی کہانیاں سنی ہیں اور میں آپ کی صلاحیتوں کی وسعت کو سمجھنے کے لیے خود ان کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔ اسی لیے میں نے اپنے دوست تیمور کو بھی سمجھایا اور اسے بھی اپنے ساتھ لے آیا۔ ہم یتیم اور کمزور ہیں، ہمیں وہ طاقت چاہیے جو ہمیں دوسروں سے ممتاز کرے۔ ہم کیوں کمزور رہیں، ہمیں بھی طاقت چاہیے۔ انعام کی باتوں سے جن بڑا متاثر ہوا اور بولا، تم بہت سمجھدار ہو، مجھے خوشی ہے اور میں تمہیں خاص طور پر اپنے اختیارات کا ایک حصہ دوں گا، لیکن خبردار رہنا، بڑی طاقت کے ساتھ بڑی ذمہ داری آتی ہے۔ تمہیں سونپی گئی طاقت کو مجھے اور خود کو مضبوط کرنے کے لیے استعمال کرنا۔ دوسروں کو بھول جاؤ، صرف اپنے بارے میں سوچو۔ جن نے انعام اور تیمور کو گاؤں سے دور ایک پہاڑی کے موجود غار میں بھیجا۔ اس غار میں جنوں کے اصرار سے پردہ اٹھانے کے راز تھے۔ دونوں نے بغیر ہچکچاہٹ کے جن کی ہر بات کو مان لیا۔ دونوں دوست نئے رازوں کی تلاش کرنے اور اس کی طاقتوں کے پیچھے حقیقت کو جاننے کی جستجو پر نکل پڑے۔ جلد ہی دونوں غار کے سامنے پہنچ گئے۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ غار کے اندر سے ایک خوفناک چمک نکل رہی ہے۔ غار سے انہیں جو طاقت ملی اس نے ذہنوں کو پڑھنے کی صلاحیت اور شکل بدلنے کی طاقت عطا کر دی۔ کئی دن بعد دونوں دوست واپس گاؤں پہنچے۔ ایک نئی مشکل ان کے انتظار میں تھی۔ لوگ خوف کے عالم میں زندگی گزار رہے تھے۔ مسلسل پریشانیوں سے ان کی زندگیاں درہم برہم ہو چکی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ یتیم بچے جنہوں نے جادوئی روٹیاں کھانا نہیں چھوڑی تھی، وہ دن بدن بڑے طاقتور ہو گئے تھے۔ انہوں نے گاؤں والوں کو مختلف طریقوں سے تنگ کرنا شروع کر دیا تھا۔ پہلے ہی زلزلے کی وجہ سے غریب بہت بڑھ چکی تھی غربت، اور اوپر سے لوگوں کے جانور بھی گم ہونا شروع ہو چکے تھے۔ نہایت قسم پرسی کی حالت میں گاؤں کے چند افراد نے فصل کے لیے زمین تیار کی تھی۔ بچوں نے ان کی زمین پر لگی فصلیں تباہ کر دیں، اور جب گاؤں والوں نے انہیں پکڑنے کی کوشش کی تو وہ سراسر ناکام رہے۔ تیمور اور انعام ان بچوں میں سب سے بڑے تھے۔ وہ اپنے گھر پر موجود نہیں تھے کہ گاؤں کے لوگ ان سے شکایت کرتے۔ جیسے ہی تیمور اور انعام گھر کے قریب پہنچے تو گھر کے باہر گاؤں کے کچھ بزرگ پریشانی کے عالم میں ٹہل رہے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی وہ دونوں بچوں کی طرف لپکے، انہیں ساری رودات سنائی اور برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ انہوں نے تمام یتیم بچوں کو گاؤں سے باہر نکالا اور جانے کی دھمکی دی، اور ساتھ ہی یہ دھمکی بھی دیتے ہوئے چلے گئے کہ اگر انہوں نے اب کسی بچے کو گاؤں میں آزاد گھومتے پھرتے دیکھا تو وہ انہیں پولیس کے حوالے کر دیں گے۔ دونوں دوست کیا تھے، وہ تو خود کئی دنوں سے باہر تھے۔ بزرگوں کے جانے کے بعد وہ خاموشی سے گھر کے اندر چلے آئے۔ ڈرائنگ روم میں تمام بچے سکون کے ساتھ صوفوں پر بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ کچھ بچے لوڈو کھیلنے میں مصروف تھے۔ ان میں سے کچھ نے تیمور اور انعام کو سلام کیا، جبکہ کچھ نے انہیں یکسر نظر انداز کر دیا، حالانکہ آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ تیمور اور انعام ان کے اس رویے پر سخت حیران تھے۔ انعام نے تیمور کے کان میں سرگوشی کی کہ جادوئی روٹی نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا، اور انہیں بچوں سے گاؤں میں ہونے والے واقعات کے بارے میں بات چیت کرنا چاہی، مگر بچوں نے بزرگوں کے الزامات ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ کافی بحث مباحثہ ہوا لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ تیمور اور انعام کو ملنے والی طاقت کی بدولت انہیں اپنے اعصاب پر خاصی گرفت تھی، اسی وجہ سے جن اب تک ان کے ذہن کو کنٹرول نہیں کر پایا تھا۔ اسی دوران ایک اور واقعہ ہوا۔ گاؤں کے لوگ پے در پہ مصیبتوں سے اتنے دل برداشتہ ہو چکے تھے کہ انہوں نے گاؤں کو منحوس قرار دے دیا کہ گاؤں سے یہاں تو برکت اٹھ چکی ہے یا بری طاقتوں نے گاؤں پر قبضہ کر لیا ہے۔ انہیں لگنے لگا تھا کہ ان کے حالات اس گاؤں میں رہ کر اب کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوں گے۔ کئی خاندانوں نے شہر کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اسی اثنا میں ایک بہت امیر کبیر شخص گاؤں آیا اور زلزلہ متاثرین سے ملنے آیا۔ اس نے تھوڑی بہت امداد کر یقین دلایا، لیکن شہر جانے والوں سے کہا گیا کہ انہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو لوگ شہر جانے سے گھبرا رہے ہیں، چونکہ شہر میں ان کا کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے، تو وہ شہر جانے والوں کو وہاں رہائش میں ان کی پوری معاونت اور مدد فراہم کرے گا۔ یہ سن کر گاؤں والے بہت ہی زیادہ خوش ہو گئے۔
یہ بات انتہائی فکر مندی کی تھی کہ اگر ایک ایک کر کے گاؤں والوں کی بڑی تعداد گاؤں سے چلی گئی تو یہ گاؤں تو بالکل ویران ہو جائے گا۔ یہاں کی رونقیں اور خوشحالی کبھی نہیں لوٹ سکیں گی۔ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، گاؤں والوں کو اعتماد میں لینا بہت ضروری ہے۔ تیمور اور انعام نے خفیہ طور پر گاؤں کے چند زیرک بزرگوں سے مدد طلب کی اور انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کیا، انہیں جن کا منصوبہ بتایا اور ہر طرح سے اپنی بات ثابت کرنے کا یقین دلایا۔ اس دوران تیمور نے ایک اور انکشاف بھی کیا کہ چونکہ ہونے والے سارے واقعات کے پیچھے جنات ہیں، لیکن جن خود یہ سب نہیں کر رہا، وہ بھی کسی کے زیر اثر ہے، اور وہ کون ہے، کیا چاہتا ہے، یہ جن کو کیوں، کس مقصد کے لیے استعمال کر رہا ہے، ان سارے سوالوں کا جواب ابھی تلاش کرنا ہے۔ غار سے خفیہ صلاحیتیں لے کر آنے کے سفر میں تیمور اور انعام جن کی کمزوری جان چکے تھے، لیکن ان کے لیے اس تک پہنچنا کہیں زیادہ اہم تھا جس کا چہرہ کہیں اندھیرے میں چھپا ہوا تھا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ چھپا ہوا دشمن زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ ذہانت اور خفیہ صلاحیتوں کی مدد سے دونوں دوستوں نے نہایت باریک بینی سے جن کا مقابلہ کرنے کا منصوبہ تیار کیا۔ گاؤں کے بزرگوں نے دونوں دوستوں کو یقین دہانی کرائی کہ وہ خفیہ طریقے سے جو بھی مدد کر سکیں گے کریں گے، کیونکہ جن کا مقابلہ غصے کے بجائے صرف سکون، ہمدردی اور صبر کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے۔ تیمور اور انعام جنگل گئے تھے تاکہ جن سے مل کر گاؤں میں ایک نئی افراتفری پیدا کرنے کے لیے اگلا لاہ عمل تیار کر سکیں۔ جن نے دونوں کا گرم جوشی سے استقبال کیا اور انہیں چند ایسے کام کہے جن سے گاؤں والوں کو بہت زیادہ نقصان مقصود تھا۔ اس کے ساتھ ہی انعام نے غار سے حاصل کردہ وہ انگوٹھی بھی جن کے حوالے کی جس سے جن کی طاقت پہلے سے 2 گنا اضافہ ہو جانا تھا۔ انگوٹھی دیکھ کر جن کی بانچیں کھل اٹھی۔ طاقت بھی کیسا بدترین نشہ ہے، اچھے بھلے کا قد رکھنے والے شخص کو بھی بونا کر دیتا ہے۔ انعام نے انہی بزرگوں کو جن کے ارادوں سے خفیہ طریقے سے آگاہ کیا تھا تاکہ نقصان کم سے کم ہو۔ جن کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے دونوں دوستوں نے اس کے حکم کے مطابق گاؤں میں ایک نئی افراتفری پیدا کرنے کی کوشش کی۔ منصوبے کے مطابق گاؤں کی ایک بڑی زمین جہاں فصل پک کر تیار کھڑی تھی، اس فصل کو آگ لگانا تھا۔ جانوروں کے بچوں کے بعد گاؤں والوں کے بچے بھی غائب کرنا تھے۔ اپنے جادو کے ذریعے جن نے دودھ دینے والے جانوروں کا دودھ خشک کر دیا۔ تیمور اور انعام بزرگوں سے خفیہ رابطوں میں پلاننگ کی وجہ سے اپنے اور فصل کو محفوظ رکھنے بزرگوں نے گاؤں والوں کے بچوں اور فصلوں کا پہرا دینے پر مامور کر دیا، جبکہ دودھ خشک ہونے والا معاملہ ہونے دیا تاکہ جن کو شک نہ ہو۔ تیمور نے گاؤں والوں کی بہتری کے لیے اپنی حکمت اور طاقت کے استعمال کرتے ہوئے انہیں بڑے بڑے نقصان سے بچا لیا، لیکن سب سے بڑا مسئلہ جو درپیش تھا وہ دوسرے یتیم بچے تھے جو جادوئی روٹی کے زیر اثر تھے۔ بچوں کی بھوک تو مٹتی گئی، لیکن ان کے اندر خطرناک خواہشات نے سر اٹھا لیا۔ وہ دوسروں کو تنگ کرنے لگے اور خوش ہوتے ان کے اندر طاقتور بننے کی بھوک بڑھتی چلی گئی۔ نیند ان کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن گئی تھی، کیونکہ جیسے ہی وہ راتوں کو سوتے انہیں عجیب و غریب ڈراؤنے خواب دکھائی دیتے۔ وہ ان خوابوں سے اس قدر خوفزدہ ہو گئے کہ ساری رات جاگ کر گزارنے لگے۔ وہ جنات کے غلام بن چکے تھے۔ جادوئی روٹی کو کھانا چھوڑ دینا ان کے بس میں نہیں تھا۔ تیمور اور انعام اپنے ساتھیوں کو اس حالت سے بہت زیادہ پریشان کرتے تھے۔ ان کے لیے جن سے آزادی ایک جنگ تھی جو کہ جنات کی روٹی چوری کیے گئے اپنے بچوں کو دوبارہ حاصل کرنے کی جنگ تھی۔ جن قیس کے ساتھ کام کرتے ہوئے دونوں دوستوں پر حیران کن انکشافات ہوئے جب وہ جن قیس کا ایک خفیہ پیغام لے کر شہر گئے۔ گاؤں والوں نے انتہائی مایوسی کے عالم میں جب گاؤں سے ہجرت کا ارادہ کیا، انہیں دنوں ایک امیر کبیر شخص گاؤں میں زلزلہ متاثرین کی مدد کے لیے آیا۔ اس نے گاؤں چھوڑ کر شہر جانے والوں کو شہر میں ان کی آباد ہونے کے لیے پوری مدد بھی کی، یقین دہانی کرائی۔ اس کے ساتھ اس یقین دہانی کے بعد چند خاندان گاؤں چھوڑ کر شہر جا بسے، اور اس طرح اس شخص کا نام اظہر الدین تھا۔ وہ شہر کا امیر ترین بزنس مین تھا، لیکن چند چیدہ اس کی بہت قریبی لوگ جانتے تھے کہ وہ ایک جادوگر بھی تھا، اور دولت کی ریل پیل ہونے کے باعث وہ مختلف ملکوں میں کالا علم سیکھنے کے لیے بھی جا چکا تھا۔ وہ کاف کے چند طاقتور جنات اس کے غلام تھے جنہیں اس نے قید کر رکھا تھا اور ان سے اپنی مرضی کے کام کرواتا تھا۔ کئی برسوں سے اس کی نظر اس گاؤں کے سرسبز زمین پر تھی جسے سونا کہا جاتا ہے، لیکن کسی طور پر اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس سرزمین پر قبضہ کرے۔ اب اتنی بڑی تعداد میں موجود لوگوں کو گاؤں سے بے دخل کرے یا انہیں
اپنی جائیدادیں بیچنے پر مجبور کرے۔ پھر زلزلہ جیسے قدرتی آفت ہے اس کا کام آسان کر دیا۔ لوگ پہلے ہی قدرتی آفت کے ہاتھوں تباہ ہو چکے تھے، ایسے میں اس نے جن قیس کو گاؤں والوں پر مسلط کیا تاکہ گاؤں سے زیادہ لوگ مایوس ہو کر ہجرت کر جائیں اور اپنی زمین اور جائیدادیں اونے پونے قیمت پر بیچ جائیں۔ اور اب چند خاندانوں نے مایوسی کے عالم میں ایسا کیا جب مطلب سب کچھ اظہر الدین کی منشا کے مطابق ہو رہا تھا۔ جن قیس نے بچوں کو ڈھال بنایا تاکہ گاؤں والوں کی نظر میں بچوں کو چور دکھایا جائے اور اس طرح سب کی توجہ بچوں پر مرکوز رہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے انہی یتیم بچوں کا ہاتھ ہے۔ تیمور اور انعام سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ ان کا مسئلہ جن کے بجائے اظہر الدین تھا، جس نے جن کو اپنی قید میں کر رکھا تھا۔ اس نے اپنی مرضی کے کام کروا رہا تھا۔ اظہر الدین کو بے نقاب کرنا مشکل تھا اور ضروری بھی تھا۔ اس کے لیے سب سے ضروری پہلے جنات کو اس کی قید سے آزاد کرانا تھا تاکہ اس کی طاقت کو کم کیا جا سکے۔ تیمور نے جن قیس کی خوشنودی حاصل کرنے میں لگا رہا جبکہ انعام نے اپنی خفیہ طاقت سے سب کچھ معلوم کر لیا۔ جنات کو بزنس مین کی قید سے کیسے آزاد کرانا۔ اظہر الدین کی کوٹھی کے اندر ایک تہہ خانہ تھا جہاں وہ کالا علم کیا کرتا تھا اور وہیں اس نے جنات کو قیدی بنا کر رکھا ہوا تھا۔ انعام نے بھیس بدلا اور وہ جن قیس کی دی ہوئی طاقتوں کا استعمال کرتے ہوئے رات کے اندھیرے میں کوٹھی کے اس خفیہ تہہ خانے میں پہنچ گیا جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ اتفاق سے اظہر الدین کوٹھی پر موجود نہیں تھا، وہ بزنس ڈیل کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ جیسے ہی انعام تہہ خانے میں پہنچا تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ تہہ خانے کے اندر چند موم بتیاں جل رہی تھیں۔ جلتی ہوئی اگر بتیوں سے تہہ خانہ مہک رہا تھا۔ دیواروں پر عجیب و غریب شکلیں بنی ہوئی تھیں۔ ایک راؤنڈ ٹیبل تھی، چند کرسیاں رکھی ہوئی تھیں، کھلی الماری بھی تھی جس میں نایاب پتھر، پھولوں کے خشک پتے، خشک لیمن اور بھی بہت کچھ رکھا ہوا تھا۔ یقیناً یہ ساری اشیاء کالے علم میں استعمال ہونے والی تھی۔ الماری میں شیشے کی بوتلیں رکھی ہوئی تھیں۔ انعام کو شک ہوا کہ جنات اسی کے اندر قید ہوں گے۔ اس نے آنکھیں بند کی اور منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنے لگا۔ چند لمحوں کے بعد اس نے آنکھیں کھولی اور وہاں خوشی سے مسکرانے لگا۔ گلے میں ڈالے تھیلے کے اندر جلدی وہ شیشے کی بوتلیں ڈالنے لگا۔ جنات انہی بوتلوں میں قید تھے، لیکن بزنس مین جو ایک جادوگر تھا، اس کے حسد اور لالچ نے انہیں قید میں جکڑ رکھا تھا۔ غریب لوگوں کی زمین کو ہتھیانے اور دولت کی ہوس نے اس کی آنکھوں کو اندھا کر دیا تھا۔ جنات کو آزاد کرنے کے لیے اس کے جادو کو توڑنے کا راستہ تلاش کرنے کی بھی ضرورت تھی جس نے جنات کو قید کر رکھا تھا۔ انعام نے بوتلیں لی اور فوراً کوٹھی سے نکل گیا۔ انعام گاؤں پہنچا۔ اس نے گاؤں کے ہمراز بزرگوں کے سامنے سارا معاملہ پیش کیا۔ تب تک ایک بزرگ جو کسی عامل سے بات کر چکا تھا، اس عامل کو فوری طور پر بلا لیا گیا۔ عامل کے ذریعے تمام جنات کو آزاد کیا گیا اور جب جن قیس کو اس کا علم ہوا تو دونوں بچوں تیمور و انعام نے اسے بیوقوف بنایا تو بہت غصے میں آ گیا، لیکن وہ خوش تھا کہ وہ اپنی آزادی پر خوش ہے۔ عامل نے تمام جنات سے عہد کیا کہ وہ اپنی دنیا میں واپس چلے جائیں گے اور گاؤں کے کسی انسان اور بچے کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ جن قیس کو یہ شرط پر آزاد کیا گیا کہ وہ بچے اس کی جادوئی روٹی کے زیر اثر تھے، وہ اپنا جادو ان پہ سے ختم کرے۔ یوں گاؤں کو شریر جن قیس سے آزادی ملی اور گاؤں میں امن بحال ہو گیا۔ مگر اظہر الدین کا معاملہ بھی باقی تھا۔ گاؤں والوں کو یہی فکر تھی کہ کہیں وہ بدلہ لینے کے لیے انہیں نقصان نہ پہنچائے۔ آخر وہ بھی جادوگر تھا، اسے بھی اپنے جادو کے علم سے سب کچھ پتہ چل جانا تھا۔ جیسے جیسے دن ہفتوں میں بدلتے گئے، گاؤں کی رونقیں بحال ہونے لگیں۔ یہی آزاد ہونے والے جنات نے بھی شکریہ کی غرض سے ان کی بحالی کی اور گاؤں والوں کا بہت ساتھ دیا۔ یہ گاؤں جو کبھی صرف اپنے دلکش مناظر کے لیے جانا جاتا تھا، جس کی زمین سونا اگلتی تھی، دوبارہ ہمدردی اور اتحاد کا مرکز بن گیا۔ گاؤں والوں نے مل کر یتیم بچوں کی دیکھ بھال، ان کی تعلیم اور صحت کا ذمہ اٹھا لیا۔ ایک بار پھر گاؤں میں خوشحالی اور تحفظ کا احساس بیدار ہو گیا۔ زندگی پھر سے نوعمل ہو گئی۔ تیمور اور انعام سمیت یتیم بچوں کے اندر سے جادوئی طاقتیں اب ختم ہو گئی تھیں۔ زلزلے کے نشانات آہستہ آہستہ مٹنے کے ساتھ ہی مہینے سالوں میں بدل گئے۔ برسوں بعد جب گاؤں ایک بار پھر ترقی کی طرف گامزن تھا تو یتیم بچے بھی بالغ ہو چکے تھے اور اپنی کمیونٹی میں طاقت کے ستون بن چکے تھے۔ گاؤں والوں کی محبت اور ان کے تعاون سے انہوں نے اپنے خوابوں کا تعاقب کرتے ہوئے اپنے لیے ایک بہتر زندگی تخلیق کی۔ کسی رضاکار ٹیم کا انتظار کیے بغیر گاؤں کے لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت خود کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا کیا۔ مایوسی سے فتح تک کا ان کا یہ سفر بہت کٹھن تھا اور زلزلے نے ان کی زندگیوں کو یکسر تبدیل کر دیا تھا۔
गांव के वकीलों के लिए जिंदगी को कोई नए सिरे से शुरू करना बहुत मुश्किल था। उन्होंने न सिर्फ जिस्मानी बल्कि जज्बाती तौर पर भी खुद को दोबारा बनाया था। अजहरुद्दीन ने दोबारा गांव का रुख नहीं किया। एक तो उसकी ताकत कम हो चुकी है, दूसरा शहर में नाम रखने की वजह से वो अपने ऊपर किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम या धब्बा नहीं लगने देना चाहता था। उसे अपने जादू के इल्म से कुछ पता चला या नहीं, लेकिन वो पीछे हट गया और दोबारा कभी गांव पर कोई मुसीबत नहीं आई। बल्कि वो चंद खानदान जो मायूसी के आलम में थे, गांव छोड़कर गए थे, वो भी वापस लौट आए। तैमूर और इनाम को गांव से इज्जत की निगाह से देखा जाने लगा। वो गांव के हीरो बन चुके थे। बच्चों ने गांव में रवायत डाली कि मुश्किल से घबराकर अपना घर छोड़ने के बजाय मुश्किल का सामना करना निहायत ज़रूरी होता है, क्योंकि नस्लों की बका छोड़कर भागने में नहीं, खतरात से लड़ने में होती है। अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए।